अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद वमा तफ़र्रक़ू इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म बग़यन बैनहुम वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका इला अजलिम मुसम्मा लक़ुदिय बैनहुम व इन्नल लज़ीना ऊरिथुल किताब मिन बादिहिम लफ़ी शक्किन मिन्हु मुरीब। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, मैंने आपके सामने सूरह शूरा की एक आयत तिलावत की है। मेरी इस तकरीर का मौजू है इल्म और इख्तिलाफ। तो अगर हम जायज़ा लें इस्लामी तारीख़ का तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह और साफ़ मालूम होती है कि नबी अलैहिस्सलाम के जो मुखातिबीन हैं वो दो किस्म के हैं बुनियादी तौर पर। एक वो जो मक्का में रहते हैं और एक वो जो मदीना में रहते हैं। मक्का के जो मुखातबीन है यानी मुशरिकीन मक्का जिसे कहते हैं, जो इस नाम से मारूफ़ हैं, वो इबादतें भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, कुर्बानी भी देते हैं, लेकिन इसकी जो असली रूह है, काबे के वो रखवाले हैं, काबे का भी ख्याल भी रखते हैं, लेकिन जो असली रूह है कि वो ये चीज़ें क्यों करते हैं, वो असली रूह उनसे निकल गई थी। उन्हें ये नहीं मालूम था कि हम क्या कर रहे हैं। सारी चीज़ें थी वो कर रहे थे। ये जो इबादात हैं, जो मरासम है, जो मनासिक की दीन है, किसी ना किसी शक्ल में मौजूद थी चीज़ें, लेकिन उनकी हकीकत क्या है वो इनसे गाफिल थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि कौमुन गाफिलून, वो गाफिल थे, उनको पता नहीं था कि हम ये क्या कर रहे हैं, हकीकत से गाफिल थे। दूसरी तरफ मदीना के लोग थे। मदीना के लोग ये वो लोग थे जो अहले किताब के नाम से मारूफ़ हैं। तो इनके बारे में ये कहा जाता था कि ये किताब वाले हैं, तौरात वाले हैं, इंजील वाले हैं। इनमें थोड़ा सा वो तसव्वुर कायम है, यानी आखिरत को मानते हैं, नबियों को मानते हैं। यानी वो तसव्वुरात जो इस्लाम के तसव्वुरात हैं, वो तसव्वुरात उनमें किसी हद तक ज़िंदा थे और समझते थे कि हम सही रास्ते पर हैं। और उनसे ये इल्म वाले थे। वो उनके पास इल्म नहीं था इतना, इनके पास इल्म था, बड़े बड़े उलमा इनमें मौजूद थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या था कि इन दोनों को कन्विंस करना है, इन दोनों को आपने खिताब करना है, दावत देनी है। तो सबसे पहले बात आती है मक्का की। मक्का में नबी अलैहिस्सलाम जब दावत का काम करते हैं तो बड़े मसाइब से दो चार होते हैं। आपके इल्म में है ये सारी चीज़ें। जब वो दावत का काम करते हैं और उनको तौहीद की दावत देते हैं तो उनको गुस्सा भी आता है। तो जब मक्का के जो मुखातबीन हैं उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत देते हैं तो अल्लाह ताला इस पर कमेंट करते हैं, तबसरा इस पर कर रहे हैं अल्लाह ताला कि कबुर अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैह। इन पर बड़ा ये ग्रां गुजरता है जिस चीज़ की तरफ आप इनको दावत दे रहे हैं, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पर बड़ी ये चीज़ बड़ी मुश्किल गुजरती है, ग्रां गुजरती है। और अरबी ज़ुबान में कबुर अला फलां ये तब इस्तेमाल होता है जब एक चीज़ कबूल करना, जब एक चीज़ एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो। यानी कुछ तसव्वुरात ऐसे होते हैं कि जो आपकी रगों में रच बस जाते हैं, चाहे वो गलत हों, उसके मुकाबले में अगर सही बात आती है तो उसको कबूल नहीं करते। इसको कबूरा कहते हैं। यानी बड़ा मुश्किल है ये एक्सेप्ट करना। यानी बुतों की पूजा और सारी चीज़ें इतनी रच बस गई थी, उनके आबाओ अजदाद ये सारा कारोबार करते थे, बड़ा मुश्किल था उनके लिए ये मानना। हमारे दौर में आजकल भी है, आप किसी को सही बात करें, चाहे वो ईमान के हवाले से हो, चाहे वो अक़ायद के हवाले से हो, वो आपको लगता है, आप महसूस ये करते हैं, यानी दाई ये महसूस करता है कि बड़ी मुश्किल है ये चीज़, ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसके पीछे वो नफ्सियात होती है, उसके आबाओ अजदाद वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। 60-70 साल उसमें वो रह चुका होता है, तो वो समझता है कि हक यही है और ये दाई जो बोल रहा है ये सही नहीं बोल रहा, ये गलत बोल रहा है। इसीलिए वो अल्लाह ताला उनकी बात भी पेश कर रहे हैं हमें कि अजाला आलिहता इलाहन वाहिदा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बड़ी अजीब बात कर रहे हो। ये जितने इलाह हमने बनाए हैं तुम इन सब को एक मानते हो कि ये सारी खूबियाँ जब हम दूसरों में हमने तकसीम की हैं, बांट दी हैं, तुम ये समझते हो कि ये सारी खूबियाँ ये एक अल्लाह के लिए है। जिस तरह कुरान मजीद ये कहते हैं कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम तारीफ़ें जो आपने तकसीम की है कि ये बारिश बरसाने वाला है, ये औलाद देने वाला है, ये फ़लाँ काम करता है, ये फ़लाँ काम करते हैं, ए रसूलुल्लाह सल्लम तुम इन सब को एक में कन्वर्ट कर रहे हो। इन्न हाज़ा लशैउन उज्जाब, ये बात बड़ी अजीब है, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हमने अपने बाप दादा को
یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہماری جو نفسیات ہے, ہماری جو عقل ہے, ہماری جو سوچ ہے, ہماری جو فکر ہے, اس کے یہ خلاف ہے. تو اس لیے عرب معاشرے میں جو بت جتنا بڑا ہوتا تھا اس کو اتنا ہی مقدس سمجھا جاتا تھا. ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے, لیٹا ہوا بت جو جتنا بڑا ہو اس کو اتنا ہی مقدس سمجھا جاتا ہے, اور جب ہم اس کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ہمیں خوف سا بھی آتا ہے. ایک نفسیاتی, یہ شرک ایک نفسیاتی عمل ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر میرا ایک کزن ہے, وہ میرے لیے کہیں جاب ڈھونڈ لیتا ہے اپنے تعلقات کی بنا پر. اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں, چھٹی کرتا ہوں یا کام صحیح طرح سے نہیں کرتا ہوں تو میں اس باس کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں. تو یہ انسان کی نفسیات ہے کہ میں اس کزن کو کہوں گا کہ یار تم اس کو کہو, کیونکہ تم نے اس سے میری بات کرائی ہے, نوکری میری دلائی ہے, تو تم اس کو جا کے کہو. تو یہ چیز ان میں بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یار ہم ان سے کہیں گے اور یہ اللہ سے کہیں گے, یعنی ان کی نفسیات ہی تھی. اور آج کل یہ چیز ہے. تو یہ اگر شرک کا خاتمہ آپ چاہتے ہیں تو یہ مینٹلٹی, یہ سوچ ان سے ان انسٹال کرنی ہوگی, ان کی سافٹ ویئر سے. ان کے یہ جو دماغ ہے یہ چیز ان کے اندر بڑی سخت پختہ ہو گئی ہے. اس کے بعد اور نہ صرف شرک وہ کرتے تھے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا غصہ ان کو آتا تھا. صرف اس لیے نہیں, توحید سے تو ان کو پہلے بھی چھڑ تھی. کہا جاتا تھا کہ یہ کسٹوڈینس آف دا آئیڈلز ہے, یہ ان بتوں کی رکھوالی کرنے والے ہیں, یہ بڑے پیارے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو چہیتے ہیں ان کا خیال رکھنے والے. لوگ ان پر حملہ بھی نہیں کرتے تھے. اور ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ بھی چل رہا تھا. ٹورزم, سیاحت جسے آپ جانتے ہیں, آپ ملتان چلے جائیں تو لوگ جاتے ہیں, بڑے شوق سے جاتے ہیں, میں خود بھی گیا ہوں. لوگ جاتے ہیں ادھر سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں, چندہ دیتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. تو ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ بھی بڑا اچھا سے چل رہا تھا. تو اگر ایک روزگار میرا چل رہا ہے کسی چیز سے اور آپ آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا عجیب کام آپ کر رہے ہیں, چھوڑ دیں اس کو, مجھے تو غصہ آئے گا, میں آپ کے خلاف سازش بھی کروں گا. فطری سی بات ہے, یہ کوئی عجیب بات نہیں, فطری سی بات ہے. آپ میرا روزگار ختم کر رہے ہیں تو میں تو بولوں گا, پھر آپ کے خلاف بھی بولوں گا. تو یہ, اور پولیٹیکلی بھی وہ سیف تھے, سیاسی طور پر بھی بڑی مستحکم تھے, لوگ ان پر حملہ بھی نہیں کرتے تھے, ان کا ایک مقام حاصل تھا ان بتوں کی رکھوالی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ چیزیں چھوڑ دو, یہ غلط ہے, تو توحید پر بھی ضرب آئی. سیاسی کشمکش تھی, سماجی معاشرتی, اور جو مقام ان کو حاصل تھا وہ کھونے لگے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر کمنٹ کیا کہ کبرا علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, بڑا مشکل گزرتا ہے, بڑا گراں گزرتا ہے, یہ نگلنا, یہ حق قبول کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا, آپ کے علم میں ہے کہ بڑی زیادہ تکلیفیں ان کو دی گئی, بڑا تنگ کیا گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, حتیٰ کہ ہجرت پر, مائیگریشن پر وہ جو ہے مجبور ہوئے. تو جب وہ مدینہ کی طرف جانے لگے تو کچھ صحابہ نے یہ تاثر پیش کیا کہ چلو اچھا ہے, ادھر سے تو ہم جا رہے ہیں, بڑا مشکل ہے یہاں پر, مدینہ چلتے ہیں. اور مدینہ میں ہوگا کیا, وہاں علم والے لوگ ہیں, وہ تورات اور انجیل والے ہیں, وہ بات سنیں گے. کیونکہ یہ بات, وہ تورات اور انجیل میں بھی یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے, تورات اور انجیل میں بھی یہ بات آئی ہے کہ قرآن کو ماننا ہے, لہذا ادھر جب جائیں گے تو ادھر وہ ہمیں تکلیف نہیں دیں گے. یہ تو بے علم لوگ ہیں, یہ تو کم فہم لوگ ہیں, یہ تو بتوں کی رکھوالی کرنے والے, ادھر جب جائیں گے تو ادھر یہ مسائل نہیں ہوں گے, تو چلو ادھر چلتے ہیں. تو یہ پر امید تھے کہ ادھر ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ ادھر گئے, جب ادھر وہ گئے تو ادھر ہوا کیا, ادھر ان کے لیے مزید مسائل پیدا ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ اس پر کمنٹ کر رہے ہیں, بڑا اچھا کمنٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, جو آیت میں نے پڑھی اب اس آیت کی طرف, اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کہہ رہے ہیں وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. یہ بڑی عجیب بات ہے, یا غور کریں, انہوں نے اختلاف کیا علم آنے کے باوجود, یعنی ان کے پاس علم تھا تب اختلاف کیا, اور مکہ والوں کے پاس علم نہیں تو اور اختلاف کیا. یعنی وہ اختلاف, وہ تو کم فہم تھے, جہالت تھی, ان کے پاس تو علم سرے سے تھا ہی نہیں, کچھ نہیں جانتے تھے. اور ادھر جب آئے انہوں نے اختلاف کیا, علم والے تھے, ان میں شیوخ تھے, بڑے بڑے مفتی لوگ تھے ان میں, اور اختلاف کیا, یعنی علم کے ساتھ. اب علم کیا ہے, علم تو محبت ہے, علم اتحاد لاتا ہے, لیکن یہاں کیا, یہاں زہر اگلا جا رہا تھا علم کے نام پر, شیخ ہونے کے نام پر. بڑے بڑے یہ اسکالر جو تھے, یعنی علم کو استعمال کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے جا رہے تھے. تو یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں کہ مکہ میں کیا ہوا, وہاں نالج نہیں تھا, علم نہیں تھا, جہالت تھی. یہاں پر علم کے باوجود اختلاف کیا. اب کچھ اہم چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ آگے میں بڑھوں تو وہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہے. ہر معاشرے میں, چاہے مشرق ہو, چاہے مغرب ہو, ویسٹ کا علاقہ ہو یا یورپ وغیرہ کا علاقہ ہو,
کچھ ایسے حقائق ہوتے ہیں جو غلط بھی ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. غلط بھی ہوتے ہیں لیکن اس کو آپ چیلنج کریں گے تو آپ غدار بھی کہلائیں گے, آپ پر کفر کے فتوے بھی لگیں گے اور آپ سب کچھ ہیں پھر. یعنی ان تصورات کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ ویسٹ کو جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا جی فریڈم آف سپیچ ہے, آزادی رائے آپ دے سکتے ہیں, ادھر بھی ایسا نہیں ہے. یہ بات بھی مبالغے سے وہ کام لیتے ہیں. مثال کے طور پر وہاں پر ایک پروفیسر اگر کچھ پڑھاتا ہے, بیالوجی پڑھاتا ہے, اور بیالوجی میں وہ بیکٹیریا کو اسٹڈی کرتا ہے جس طرح ملحدین لوگ ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کائنات خود بخود بنی ہے. وہ کہتے ہیں خود بخود بنی ہے. تو وہ ملحد, اب یہ ایک اسٹیبلشڈ حقیقت ہے ویسٹ میں, اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. کہتے ہیں جی کائنات خود بخود بنی ہے, کوئی خدا نہیں ہے. اب اگر ایک پروفیسر آتا ہے یونیورسٹی کا اور وہ کہتا ہے خوردبین سے, مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں بیکٹیریا کو کہ یار یہ بیکٹیریا میں نے دیکھ لیا, ایڈوانس انجینئرنگ ہے, کمال کی کاریگری ہے, یہ خود بخود نہیں ہو سکتی ہے. تو اس کی نوکری خطرے میں ہے, کیونکہ اس نے ایک اسٹیبلشڈ وہ بات کو چیلنج کر دیا کہ یہ خود بخود بنی ہے, یہ خود بخود ہو رہا ہے, یہ خوبصورتی کائنات میں خود بخود آئی ہے. حتیٰ یہ کہ وہاں بھی تو اس کی نوکری خطرے میں ہے. اور ایسا ہوا بھی ہے, میرے علم میں ایسے لوگ ہیں, ایسے پروفیسر ہیں, فزسٹ ہیں, کہ ان کو نوکری سے نکال دیا گیا جب انہوں نے یہ کہا کہ یار ہم نے خوردبین سے اور اپنی سائنس کو اور اپنے علم کو استعمال کر لیا ویسٹ میں جا کر کہ یہ جو بیکٹیریا ہے یہ خود بخود یہ کاریگری اس میں نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ ایک سپریم, ایک قائم بذات ہستی کا کمال ہے. اس کو نوکری سے نکال دیا گیا. اسی طرح ہمارے معاشرے میں چھوٹی سطح پر بھی, مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے, ڈسپینسر ہوگا, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, وہ بھی کہتا ہے میں تو بڑا پنے خان ہوں, میں بڑا اونچا ڈاکٹر ہوں. اب اگر گاؤں میں کوئی کہتا ہے کہ نہیں تم سے وہ بہتر ڈاکٹر ہے تو وہ آپ پر فتویٰ لگائے گا, تم کیسی بات, تم کہاں کہ میرے. اب وہ اپنے اس علم کو استعمال کر رہے ہیں آپ کو نیچا دکھانے کے لیے. اور عام زندگی میں ایک اور مثال, یعنی علم ہے ہر چیز کا, مذہب سے دوسری طرف بھی چلے جائیں, عام ڈاکٹری کا علم استعمال کر کے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. آپ اس ڈاکٹر کو جو گاؤں میں مشہور ہے اس کے علم کو چیلنج نہیں کر سکتے ہیں. آپ ایک میکینک کے پاس جاتے ہیں, ہوتا یہ کہ ایک نٹ کی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی گاڑی میں, وہ آپ کو کہتے ہیں جی انجن تبدیل کریں. اس نے اپنے اس علم کو, اس چالاکی کو استعمال کیا اور آپ کو دھوکہ دے گیا. تو یہ چیز ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے. اب آتے ہیں اس اصلی بات کی طرف کہ انہوں نے اختلاف کیوں کیا. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم. اختلاف تو کیا, اب وجہ کیا ہے, کیوں اختلاف کیا؟ علم بھی ہے اور پھر بھی آپ کو حیرت نہیں ہو رہی, علم ہے اور پھر بھی اختلاف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں آگے اس اختلاف کا جو مدینہ میں ہوا کہ بغیم بینہم, کہ ان کے بیچ جو اختلاف ہوا یہ بغی کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے. اور عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں مفعول لاجلہ, یعنی وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, انہوں نے اختلاف کیوں کیا, بغیم بینہم. اب یہ جو بغی لفظ ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس کا کیا مطلب ہے. عربی زبان میں یہ بمانی اختیال والمرح, یعنی اپنے بارے میں کسی شیخ کا یہ کہنا, کسی عالم کا یہ کہنا کہ میں تو بہت پہنچا ہوا ہوں, میں نے جو کچھ سیکھا ہے آخری درجوں میں سیکھا ہے, میں نے جو کچھ سیکھا ہے یہ کافی ہے, کوئی اس رائے کو چیلنج نہیں کر سکتا. تو بغیم بینہم, ان کے بھی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو یہ کہا کہ آپ تو عالم لوگ ہیں, آپ مفتی لوگ ہیں, آپ شیخ لوگ ہیں, یہ آپ کے اندر جو تصورات ہیں یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے, ان کو کریکٹ کریں, ان کو صحیح کریں, ان کو ریکٹیفائی کریں. تو غصے میں آ گئے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہماری غلطی نکالنے والے. تو اپنے بارے میں یہ خیال کرنا کہ جو میں نے سیکھا ہوا ہے آخری درجوں میں سیکھا ہوا ہے, کوئی عالم اس میں غلطی نہیں نکال سکتا. اب یہ علم نہیں ہے, گو کہ ان کے پاس علم تھا لیکن اس علم کو غلط استعمال کر رہے تھے. تو یہ بغی ہے, بغیم بینہم. نمبر 1. نمبر 2, الحسد بمانی الحسد, جیلسی, یعنی کوئی عالم, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم تھے, ادھر بھی عالم تھے, ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے علم کو چیلنج کیا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, اور علم کو علم کے ذریعے سے چیلنج کیا, علم کو تشدد کے ذریعے سے چیلنج نہیں کیا کہ لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ نکل آئیں ان کے خلاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. علمی میدان میں آتے ہیں, اور جو محقق علماء کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ علمی میدان میں جذبات کا کوئی رول نہیں ہے, علمی میدان میں استدلال چلتا ہے. اپنی آواز اونچی کرنے کے بجائے اپنے استدلال کو مضبوط کریں. ہمارے ہاں یہاں پر استدلال کو مضبوط نہیں کیا جاتا بلکہ اپنی آواز کو بلند کیا جاتا ہے, تشدد کو بڑھاوا دیا جاتا ہے, اور اپنے عوام کو اکسایا جاتا ہے کہ اٹھیں جہاد کریں. جس طرح میرے قابل قدر استاد محترم ہادی صاحب نے کہا کہ جہاد کریں, بڑی پیاری بات 2-3 دفعہ آج انہوں نے کی جو میرے دل کو لگی ہے, کہ تلوار نہ دیں, بندوق نہ دیں,
بلکہ قرآن دے دیں ان کو. جہاد کریں، بے شک کریں، ہم جہاد کے مخالف نہیں ہے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا. علم کو، غلط رویوں کو، غلط عقائد کو، غلط نظریات کو علم کے ساتھ چیلنج کریں. اور جو لوگ اپنی آواز اونچی کرتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ یہ علمی میدان میں صفر ہوتے ہیں. جو چیختے ہیں، جو چلاتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا. اگر ان کو علم کی حقیقت پتہ چل جائے تو وہ اس طرح چیخیں گے نہیں. استدلال مضبوط کریں. اور محقق علماء، فلسفی محقق علماء وہ کہتے ہیں کہ جو دھیمی آواز ہوتی ہے وہ دور تک جاتی ہے. دھیمی آواز میں بات کرنا وہ دور تک جاتی ہے. آپ جب بڑا تیز بولیں گے تو وہ اثر نہیں کرے گی. تو جیلیسی ان میں تھی کہ یہ عالم کون ہوتا ہے میری غلطی نکالنے والا. مثال آج بھی ایسا ہوتا ہے، جیلیسی ہوتی ہے. ایک عالم اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ کے یہ فلاں نظریات قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو مسئلہ پھر آپ دیکھیں اس کو. ہونا تو یہ چاہیے کہ علم اس کے پاس ہے، مان جائے. وہ نہیں مانتا. بغیم بین الحسد بیمانی الاختیال والمرح. وہ کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم کون ہوتے، تم نے تو درس نظامی پڑھا ہی نہیں ہے، تمہیں تو گرامر ہی نہیں آتی، تم کس مدرسے سے پڑھو، اپنی سند دکھاؤ. اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے جو کہ علمی رویہ نہیں ہے. اور دیکھیے میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا، قرآن اس کو غلط بتا رہا ہے کہ بغیم بینہم. یہ تعصب، یہ حد درمی، اور کون؟ علم والے کر رہے. وہ تو چلو کر رہے ہیں، وہ تو ان کے پاس علم نہیں ہے نا، ان سے ہم کیا گلا کریں. مثال کے طور پر ایک تعلیم یافتہ بندہ ہے، ایک غیر تعلیم یافتہ بندہ ہے. تو میں تعلیم یافتہ بندے سے زیادہ ایکسپیکٹ کروں گا نا کہ یہ میری بات مانے گا. لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ وہ نہ مانے، وہ زیادہ مخالفت پر اتر آ جائے، تو مجھے تو مایوسی ہوگی کہ یار تمہارے پاس علم بھی ہے، تمہارے پاس ڈگریاں بھی ہے، تم اتنی مخالفت کر رہے ہو. الکسوب والطلب. الکسوب کا مطلب یہ ہے کہ دین کو ذریعہ معاش بنانا. دین کو انہوں نے انڈسٹری بنائی تھی، ریلیجیس انڈسٹری. آج بھی آپ غور کریں، مدینے کی اس فضا کو دیکھ لیں، آج بھی دیکھیں. ادھر بھی یہ تھا کہ پیسے دو اور فتویٰ لو. آج بھی یہ ہے. کیا فتویٰ چاہیے؟ کس کے خلاف؟ حاجی صاحب کے خلاف فتویٰ چاہیے. جی پیسے دو، میں فتویٰ دے دوں گا، ابھی بس اس کو 2 منٹ میں کافر کرا دوں گا. آسان سا مسئلہ ہے. پھر ہر کسی کو فتویٰ دیتے، یہ ہم فلاں مدرسے سے ہم نے یہ فتویٰ دیا آپ کے خلاف. اب یہ علمی رویہ نہیں، آپ علمی استدلال پیش کریں. فتویٰ کیا ہے؟ وٹ از فتویٰ؟ فتویٰ تو کوئی بھی دے سکتا ہے. آپ تو کسی کو بھی راہ چلتی کسی کو کافر قرار دے. آپ کے کہنے سے کوئی کافر ہو جائے گا، آپ کے کہنے سے کوئی جہنمی ہو جائے گا. اگر آپ کو کوئی نظریہ غلط لگ رہا ہے تو اس کو چیلنج کیجئے بے شک. تو یہ علمی رویہ نہیں ہے. علمی رویہ اگر آپ کسی پر تنقید چاہتے ہیں تو اس کو پڑھیں، جا کے اس کو پڑھیں. ہاں آپ سب سارے ساتھیوں کو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. یہاں کوئی بھی منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں جی ہمارے ساتھ مناظرہ کریں. مناظرہ کیا ہے؟ لڑائی جھگڑے کا اور چیخنے چلانے کا دوسرا نام ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتا دیں آپ. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس کی بات مان لے تو ہمارا مقام، پھر ہمیں مفتی کون کہے گا، پھر ہمیں شیخ کون کہے گا، پھر ہماری حیثیت بھی صحابہ کی طرح ہوگی جو اس کے قدم میں جا کے بیٹھے ہیں. صحابہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے بیٹھنے والے تھے. اگر ہم اس کی بات مان لیں، اور غصہ ان کو کس بات پر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فری ایکسس دے رہے تھے ٹو نالج فار ایوری ون. ہر کسی کو اختیار ہے، ہر کوئی آ سکتا ہے. یہاں تو آپ کو کہا جاتا ہے آپ بات کر رہے ہیں دین پر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ درسی نظامی سے آپ واقف ہیں، آپ کو گرامر آتی ہے، آپ کس صوفی سے پڑھے ہیں، کس شیخ سے پڑھے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ بس بیٹھ جائیں. مطلب سمپل سے آیا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کوئی بات نہ کریں دین پر. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا، اس پر بولنا اور اس کو پہنچانا ہر بندے کا حق ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کا حق ہے. تو ان کو غصہ اس بات پر تھا کہ ہمیں شیخ کون کہے گا. آج بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے. ہمارے استاد محترم نے ابھی کہا، جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا ہر بندے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ جنازہ خود پڑھائے. بڑی پیاری بات انہوں نے کی ہے. اور ہر بندہ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ نماز پڑھائے، اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ مولوی پروفیشن بنایا کیوں ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے. ہر بندے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے. ہر بندے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے. کیوں؟ اس کی بھی وجہ لوگ بتاتے ہیں. جو محقق علماء ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دعا بیٹے کے دل سے باپ کے لیے نکل سکتی ہے وہ کسی اور کے دل سے نہیں نکل سکتی. مثال کے طور پر آپ اپنے باپ کا جنازہ، تو کس شان سے آپ دعا مانگیں گے؟ آپ وہ ذرا تصور کریں. اپنی ماں کے لیے آپ دعا مانگ رہے اور مولوی مانگ رہا ہے، کس شان؟ وہ آپ کیا جانتا ہے ماں کیا ہوتی ہے، ممتا، اس کو کیا پتا. لیکن آپ جب پڑھائیں گے تو کس شان سے پڑھائیں گے؟ اس کا میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ اس کو میں بیان کر سکوں. لیکن جو دعا دل سے کریں گے
اس میں کتنی محبت ہوگی، اس میں کتنی شفقت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ تو اس لیے دین اس پر اصرار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم حاصل کرو۔ کیوں؟ آپ آ جائیں نماز پڑھائیں، ضروری نہیں ہے کہ عارف صاحب پڑھائیں گے، اگر کوئی دوسرا خود کو اہل سمجھتا ہے تو وہ خود آ کے کہیں گے کہ جی بالکل موسٹ ویلکم، یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے، آپ آ جائیں۔ یہ ہونا چاہیے یہ رویہ۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اس قابل ہو جائے، ہمارا جرم صرف اتنا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کرانے کے لیے انہوں نے فتوے دینا شروع کر دیا کہ یار اس کو خاموش کرانا چاہیے، یہ تو ہمارا سٹیٹس خراب کر رہا ہے۔ بغیم بینہم کا وہ ہے بغوا۔ بغوا کہتے ہیں کل شجر غدا ثمرہ لم یبلغ، یعنی ہر وہ پل جو ایک درخت میں ہے ابھی پکا نہیں ہے، وہ گر گیا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ پورا رہے ادھر۔ یعنی علم کیا ہے؟ یعنی عالم کون ہے؟ عالم وہ ہے کہ جو خود کو ایک طالب علم تصور کرے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک آم ہے پل ہے اور ایک درخت میں ہے، ابھی پکا نہیں اور گر گیا، وقت سے پہلے گر گیا، وقت سے پہلے اس نے خود کو عالم کنسیڈر کر لیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ وقت سے پہلے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ ادھر رہے، اس پہ مٹاس مزید آئے گی، ادھر رہے، اس درخت کے ساتھ رہے، خود کو کہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، وہاں سے رس لیتا رہے، اس درخت سے خوراک لیتا رہے۔ لیکن یہ کرتا کیا ہے؟ اور جب یہ خود کو عالم کہہ لیتا ہے اور دوسرے بھی اس کو عالم کہہ لیتے ہیں تو یہ اپنی رائے میں غلطی مانتا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی میری بات سنیں، دیکھیے گا، آپ خود کو عالم کنسیڈر نہ کریں، آپ خود کو ایک طالب علم تصور کریں۔ جو عالم تو کوئی بن ہی نہیں سکتا، عالم کیسے آپ بن گئے، یہ تو بڑا اونچا مقام ہے۔ تو آپ خود کو ایک طالب علم تصور کریں، اور جب آپ سے کوئی رائے پوچھے تو آپ یہ کہہ دیں، قرآن مجید یہ کہتے ہیں عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، ہاں یہ میری رائے ہے، فی الحال میں اس راستے پہ ہوں، اور اگر اس سے کوئی بہتر رائے آ جائے تو میں وہ قبول کر لوں گا۔ یہ رویہ عالم کا ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ جو ایک رائے قائم کر لی گئی ہے ہمیشہ کے لیے قائم کر، اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہی مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ان میں بھی تھا۔ تو مکہ والوں سے زیادہ اختلاف ادھر ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الٹا فتوی دینا شروع کر لیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کو خراب کر رہا ہے۔ یہ رویے جو انسانوں کے ہیں کہ علم ان کے پاس ہوتا ہے، اب عام زندگی کی طرف بھی میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ علم ہے، عالم اکثر بھی کہتے ہیں کہ تم ابھی مجھے سمجھاؤ گے۔ ہمارے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا اگر باپ کو کہے کہ ابو آپ کا یہ کام صحیح نہیں ہے، تو اکثر رویے کیا ہوتے ہیں؟ ادھر بھی یہی چیز ہے کہ بغیم پہ وہ اپنا سٹیٹس کھونا نہیں چاہتا، کہتے ہیں اچھا بیٹا تم ابھی مجھے سمجھاؤ گے۔ بیٹا صحیح بات کر رہا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ بیٹا ہر وقت غلط بات کرے، صحیح بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن باپ آگے سے کہتے ہیں کہ تم مجھے سمجھاؤ گے، تم ہوتے کون ہو؟ اور اس کے باوجود علم بھی ہے، علم ہے اور ہم غلط کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر لوگ جانتے ہیں کہ حرام کیا ہے پھر بھی حرام کرتے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ زنا کیا ہے پھر بھی زنا کرتے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ جھوٹ کیا ہے، یعنی علم ہے ان کے پاس، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کو روک رہی ہے؟ وہ اس پر عمل نہیں کر رہے۔ یعنی وہ مذہبی علماء جو مدینہ میں تھے ان کے پاس بھی علم تھا، مذہبی علم تو تھا، اس پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ سب کو پتہ ہے کہ قتل غلط ہے پھر بھی کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ غلط ہے تب بھی بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ بڑا غصے کا کہ اگر یہ ورڈک نہ ہوتا، اگر میں نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ آخرت میں نے یہ فیصلے کرنے ہیں، میں اسی دنیا میں فیصلہ کر دیتا۔ علم ہے اور تب بھی غلط کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ غصے کا اظہار کریں کہ آپ کے پاس علم ہے اور پھر بھی غلط کر رہے ہو۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ یہ جو بغی کی تشریح میں نے کی، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے آئیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بڑا اہم حصہ ہے اس کا۔ اور جو علماء کو ہم دیکھتے ہیں، جن شیوخ کو ہم دیکھتے ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں، آپ نے میری غلطی نکال دی، پھر میں اپنا سارا وقت، اپنا سارا خطبے اس کے رد میں لگاؤں گا۔ آپ نیٹ کھول کر دیکھیں، فیس بک کھول کے دیکھیں، یہ علمی رویے ہیں، یہ دین کے عالم ہیں۔ فلاں کے خلاف آپریشن، لفظوں پر غور کریں ذرا، فلاں عالم کے خلاف آپریشن، فلاں کو علمی جواب، فلاں کو منہ توڑ جواب، جذباتی بیان، یہ کیا ہے؟ اور ہمارے لوگ بھی جو عام سننے والے کہتے ہیں بڑی کمال کی تقریر کی، جی کیا کہا ہے پتہ نہیں، لیکن چیخا بہت ہے، بڑی کمال کی تقریر کر دی۔ یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، اور یہ اس پر یہی کہنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمارے دین کے علماء ہیں۔ اور یقین کریں، آپ کسی کے سامنے کہیں کہ آپ کی اس فکر میں، آپ کے اس ایمان میں یہ خرابی ہے، پھر آپ دیکھیں کیا ہو گیا۔ علم تو عاجزی لاتا ہے، فلیکسیبلٹی لاتا ہے کہ ہاں بیٹے ہو سکتا ہے کہ مجھ میں غلطی ہو، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کہے
وہ ماننے کی تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اتنا غرور اور اتنے تکبر میں آ چکا ہوتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، جب کتاب بعد میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان لڑائی جھگڑوں کو دیکھتے ہیں، ہماری طرح کے نوجوان نسل جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان علماء کو دیکھتے ہیں کہ ایک ایک کو گالیاں دے رہا ہے، دوسرا دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے، کیونکہ وہ دین ان میں دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ دین کیا، وہ کہتے ہیں یہ دین کے علماء ہے، ہم نے اس دین کو نہیں سننا۔ یہ جو میری بات یاد رکھیں، بڑی اہم بات میں آپ سے کر رہا ہوں، جو لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں اور ملحد ہو رہے ہیں، یہ ہمارے غلط رویوں اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ آپ نہ ان کو جواب دے سکتے ہیں، اور آپ کے ان غلط مناظروں کی، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا مرغیوں کی طرح لڑ رہے ہیں۔ نیٹ پہ ذرا دیکھیں، ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ چادر اوپر اٹھا رہے ہیں اور چیخیں مار رہے ہیں جس طرح کرکٹ میں ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو تپتپا رہے ہیں کہ بڑا منہ توڑ جواب دے دیا، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا۔ حیران رہ جائیں گے آپ، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ اور مناظرے کس چیز پر ہو رہے ہیں یہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ آمین بالجہر کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ یہ سنیں، کبھی اس بات پر مناظرہ ہوئے کہ نماز میں خشوع کیسے آئے گا؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا ہے آپ نے کبھی اس بات پر مناظرہ ہوا ہے کہ اس شرک کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ کبھی اس بات پر مناظرہ ہوا ہے کہ سنت کو کیسے رائج کیا جائے گا، بدعت کو کیسے ختم کیا جائے؟ کبھی اس بات پر مناظرہ ہوا ہے کہ یہ قبر، یہ پختہ قبریں جو بنی ہے یہ غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع، اس پر بات کریں، نہیں آمین اونچی کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ پگڑی جو ہے وہ سفید پہنی چاہیے کہ جی وہ پنک پہنی چاہیے، کو بلو پہنی چاہیے، اس پر بات پر مناظرے ہو رہے ہیں، اور لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں کہ ان کو دیکھیں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور یہ کن چکروں میں پڑے۔ یعنی جو مناظرے کی چیزیں ہیں، عقائد آپ ڈسکس کریں، وہ چیزیں جو جن پر نجات کا دارالمدار ہے، ایمان کو ڈسکس کریں۔ یہ کن چیزوں پر ڈسکشن کر رہے ہیں؟ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، عجیب بات ہے، فلاں عالم کی تقلید کرنی چاہیے کہ فلاں عالم کی تقلید کرنی چاہیے۔ یہ بڑے کن مسئلوں میں امت پڑ گئی ہے۔ تو لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں، نئی نسل، وہ کہتے ہیں وہ دین سے بیزار ہو جانے لگتے ہیں، پھر وہ کویسچن کرتے ہیں، حدیث پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ نئی نسل وہ ان علماء کی رویوں کو دیکھ کر اٹھاتے ہیں، پھر وہ قرآن پر بھی اعتراض، وہ کہتے ہیں یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آتی، عجیب بات ہے، یہ تو قصہ مجھے لگتا ہے۔ پھر وہ قرآن پر بھی اعتراض کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس علم سے وہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتا ہے اور دین سے دور ہونے لگتا ہے۔ پھر اگر وہ آپ کے معاشرے میں بھی رہتے ہیں تو ایک منافقانہ زندگی گزارتے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ لفی شک منہ، یہ منہ محقق علماء کہتے ہیں کہ یہ منہ کی جو ضمیر ہے یعود علی العلم، سیکھنے سکھانے سے اس کی دلچسپی ہٹ جاتی، کہتے ہیں یار کون سا علم میں سیکھوں، یہ پھر میں اس طرح شیخ لوگوں کی طرح لڑتا رہوں گا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ علم میں سیکھوں، متنفر ہو جاتے ہیں دین سے۔ اور دوسرے محققین اس طرف گئے ہیں کہ یعود علی الکتاب، اس کتاب کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں، قرآن مجید کے بارے میں، کہ یہ جو ضمیر ہے یہ کتاب کے طرف راجع ہے، کتاب کے بارے میں بھی شک میں پڑ جاتے ہیں، اور سیکھنے سمجھنے کا کام بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار بس ایسے ہی مذہبی لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ تو یہ ہمارے غلط رویوں کی وجہ سے۔ اور مریب یہ متعدی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ نہ صرف خود کو کنفیوز کرتا ہے، خود کو خراب کرتا ہے، پھر یہ دوسروں کو واٹس ایپ بھی کرتا ہے، یار یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات غلط ہے، شکوک و شبہات ڈالتا رہتا ہے، پھر وہ ویڈیو پہ بھی آتا ہے، میسج بھی کرتا ہے، اور لوگ اس طرح خراب ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ دینی رویے ہیں۔ میری اس تقریر کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر فلیکسیبلٹی رکھیں، اور جو غلط نظریات ہیں علماء سے میں یہ درخواست کرتا ہوں، جو علماء ہیں اگر ان کے سامنے کوئی طالب علم آتا ہے، ہمارے جیسے طالب علم آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے اس رویے میں غلطی ہے، تو وہ برداشت سیکھیں، یہ رویے غلط ہیں اور یہ بغیم بینہم ہے، اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اور میں اپنی تقریر کا جو اختتام ہے اس شعر پہ ختم ہوں کہ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوخت شام و سحر تازہ کریں، وما علینا الا البلاغ۔